बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रबिश्रहली सदरी व यस्सरली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान की इज्तमाई ज़िंदगी। अगर हम इन असबाब और अवामिल का मुतालिया करें जिनकी बदौलत गुज़श्ता ज़मानों में इंसानी माशरे वजूद में आए हैं, तो ये बात वाज़िया हो जाती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सादत और कामरानी के अलावा किसी चीज़ की ख्वाहिश या जस्तजू नहीं करता। बिलाशुबा इस सादत का हसूल इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक ज़िंदगी के तमाम वसाइल को मुकम्मल तौर पर बुरवेकार न लाया जाए। दूसरी तरफ इंसान अपनी खुदादाद जहानत की बदौलत ये बात जानता है कि ना वो तनहा अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकता है और ना ही इसे वो आराम और खुशनसीबी हासिल हो सकती है जिसका वो ख्वाहिशमंद है। चूँकि वो देखता है कि वो अकेला ज़िंदगी की मुश्किलात पर काबू पाकर कमाल हासिल नहीं कर सकता, लिहाजा वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इज्तमाई ज़िंदगी का सहारा लेता है। दूसरे अफराद से इश्तराके अमल को अपने मकसद के हसूल का आसान तरीन ज़रिया समझता है और इनसे मिलजुल कर ज़िंदगी के वसाइल हासिल करने की कोशिश करता है। ये अमल यूँ अंजाम पाता है कि हर शख्स इन वसाइल की कुछ मिक़दार मुहैया करने की ज़िम्मेदारी लेता है और इसका एहतमाम करता है। फिर सभी अफराद अपनी अपनी मेहनत का नतीजा एक जगह जमा कर देते हैं। इसके बाद हर शख्स अपनी मेहनत और समाजी हसीयत के मुताबिक इसमें से अपना हिस्सा ले लेता है और इसे इस्तेमाल में लाकर अपनी ज़िंदगी का कारोबार चलाता है। यूँ अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए इंसान अपने हमजिनसों के हाथों में हाथ डालकर और इनकी मदद के साथ काम करता है, यानी दर हकीकत सभी एक दूसरे की खातिर मेहनत करते हैं, अपनी अपनी मेहनत के नताइज एक जगह जमा कर देते हैं और फिर हर शख्स अपनी मेहनत और हसीयत के मुताबिक हिस्सा ले लेता है। मुआशरे के लिए क़वाइद व ज़वाबित की ज़रूरत। चूँकि अफराद की मेहनत का हासिल एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर हर शख्स इससे फ़ायदा उठाना चाहता है, लिहाजा कुदरती तौर पर इस दायमी इर्तबात से मुनाफा के बारे में बाहमी झगड़ा और टकराव पैदा होता है। ये अमर वाज़िया है कि मादी फ़वाइद के सिलसिले में अमूमन इख्तलाफात और नफ़रत पैदा होती है और लोगों का बाहमी हलूस ज़ाइल हो जाता है। अफराद के हसूल को कायम रखने के लिए मुआशरे को कई एक क़वाइद व ज़वाबित की ज़रूरत है जिन पर अमल पैरा होकर बदनज़मी और अफरा तफरी पर काबू पाया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल वाज़िया है कि अगर मुआशरे का इंतज़ाम चलाने के लिए क़वाइद व ज़वाबित और क़वानीन ना हों तो ऐसी अफरा तफरी पैदा होती है कि इंसानी मुआशरा एक दिन भी कायम नहीं रह सकता। बिलाशुबा ये क़वानीन तहज़ीबों के फ़र्क, मुआशरों की सोच और इनके हुकूमती अदारों के तफ़ावुत की बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ताहम किसी हालत में भी कोई मुआशरा ऐसी रसूम और क़वाइद व ज़वाबित से बेनियाज़ नहीं हो सकता जिनका इसके अफराद की अक्सरियत एहतराम करती हो। आलमे इंसानियत की तारीख़ में कभी भी कोई ऐसा मुआशरा वजूद में नहीं आया कि जिसके कोई मुश्तरका आदाब, रसूम और क़वाइद व ज़वाबित ना हों। क़वाइद व ज़वाबित के मामले में इंसान आज़ाद है।
چونکہ انسان اپنے تمام کام اپنے اختیار اور انتخاب سے انجام دیتا ہے، اس لیے وہ اپنے اعمال میں ایک قسم کی آزادی محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اس آزادی کو مطلق یعنی کسی شرط کے بغیر سمجھتے ہوئے ہر طرح کی بندش سے بچنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسے اپنی خواہشات کی تکمیل میں کسی رکاوٹ یا محرومی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے دکھ ہوتا ہے، اور بالآخر جب کبھی کوئی رکاوٹ پیش آئے تو وہ اپنے اندر ایک خاص بوجھ اور مایوسی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا اجتماعی قواعد و ضوابط خواہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں، وہ انسان پر کچھ پابندیاں عائد کرتی ہیں، اس لیے وہ اس کی آزادی پسند طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ دوسری جانب وہ یہ بات بھی سمجھتا ہے کہ اگر وہ معاشرے اور اس کے نظم و ضبط کی بقا کے لیے ان قوانین کے مقابلے میں اپنی آزادی کی کچھ مقدار سے دستبردار ہونے پر تیار نہ ہوگا تو ایسی افراتفری پیدا ہوگی جو یکایک اس کی تمام آزادی اور آرام کو نیست و نابود کر دے گی، کیونکہ اگر وہ کسی دوسرے شخص کے ہاتھ سے روٹی کا ایک لقمہ چھینے گا تو دوسرے بھی بلا شبہ خود اس سے کئی ایک لقمے چھین لیں گے، یعنی اگر وہ کسی پر ظلم کرے گا تو اس پر بھی ظلم کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی آزادی کی کچھ مقدار محفوظ رکھنے کے لیے اس کی باقی ماندہ مقدار سے دستبردار ہو جاتا ہے اور بامر مجبوری اجتماعی قواعد و ضوابط کا احترام کرتا ہے۔ قوانین کے نفاذ کا کمزور پہلو۔ جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق انسان کی آزادی پسند طبیعت اور اجتماعی قوانین کے مابین ایک قسم کا تضاد اور اختلاف موجود ہے۔ یوں سمجھیے کہ اجتماعی قوانین ایک بیڑی کی مانند ہیں جو انسان کے پاؤں میں ڈال دی گئی ہے، لہٰذا اس کی شدید خواہش ہے کہ اس بیڑی کو توڑ کر پھینک دے اور اس سے نجات حاصل کرے۔ یہ صورتحال اجتماعی قوانین کے لیے ایک مستقل اور عظیم خطرہ ہے جو ان کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عملی قوانین اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ان کی خلاف ورزی کی سزا کے لیے بھی کچھ قوانین وضع کیے جاتے ہیں جو لوگوں کو خوف دلا کر انہیں خلاف ورزی سے باز رکھتے ہیں اور قانون کی پابندی پر راغب کرنے کے لیے اجر اور انعام کی امید دلاتے ہیں۔ تاہم اس بات سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیزیں یعنی سزا کا خوف اور جزا حاصل کرنے کا شوق ایک حد تک ہی قانون کے اجرا میں مدد دیتی ہے۔ وہ نہ تو خلاف ورزیوں کا پورا سدباب کر سکتی ہے اور نہ ہی قانون کی مکمل حکمرانی کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعزیری قوانین میں بھی دوسرے قوانین کی طرح خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ان کی بھی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے اور انہیں آزادی پسند لوگوں کی طبیعت سے ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے، کیونکہ بااثر لوگ کسی خوف و خطر کے بغیر ان کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہیں یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے عدالتی اور انتظامی محکموں کو اپنا ہمنوا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جو لوگ کافی اثر و رسوخ اور طاقت نہیں رکھتے وہ معاشرے کے منتظمین کی لاپرواہی یا کمزوری سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے چوری چھپے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
وہ رشوت اور سفارش کے ذریعے یا قانون نافذ کرنے والوں سے دوستی اور رشتہ داری کی بدولت سے اپنا کام نکال لیتے ہیں اور نتیجے کے طور پر معاشرے کے پہیے کو اس کے محور سے ہٹا کر ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ ہم ہر روز مختلف معاشروں میں قانون شکنی کی ہزاروں مثالیں دیکھتے ہیں۔ قانون کی کمزوری کا اصلی سرچشمہ۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس خطرے کا سرچشمہ کہاں ہے۔ انسان کی سرکشی اور آزادی پسند طبیعت کو کس طرح رام کیا جا سکتا ہے تاکہ قانون شکنی کا سدباب ہو سکے۔ اس خطرے کا وہ سرچشمہ کہ جو معاشرے کے جسم میں خرابی پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہے اور قوانین بھی اس کا سدباب نہیں کر سکتے، یہ کہ وہ عام معاشرتی قواعد جو قانون کو وجود میں لاتے ہیں ان کی نگاہ افراد کے مادی پہلو پر ہوتی ہے اور وہ ان کی روحانی خاصیتوں اور اندرونی جبلتوں کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ان کا واحد مقصد لوگوں کے اعمال میں ہم آہنگی، نظم و ضبط اور توازن پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اعمال اس انداز سے انجام پائیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی اختلاف اور کشمکش پیدا نہ ہو۔ جو چیز اجتماعی قانون چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مفردات پر عمل کیا جائے اور وہ معاشرے کو اپنے قابو میں رکھے۔ اس سے لوگوں کی اندرونی صفات اور احساسات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا جو کہ ان کے اعمال کے اصلی محرک اور قوانین کے داخلی دشمن ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان کی آزادی پسند طبیعت اور سینکڑوں دوسری جبلتوں مثلاً خود غرضی اور شہوت پرستی جو کہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے کی طرف توجہ نہ دی جائے تو معاشرے میں انتشار اور بدنظمی پیدا ہوتی ہے اور اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی جاتی ہے، کیونکہ تمام قوانین زبردست باغیوں کے حملوں اور زبردست چوروں کے شب خون سے جو انہی جبلتوں سے جنم لیتے ہیں معرض خطر میں پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی عام قانون خرابیوں کا سدباب اور اختلافات کی روک تھام نہیں کر سکتا۔ اجتماعی قوانین پر دین کی بالادستی۔ اجتماعی قانون کی حفاظت کے لیے معاشرے کا آخری حربہ تعزیری قوانین وضع کرنا اور نگران مقرر کرنا ہے۔ تاہم جیسے کہا گیا ہے تعزیری قوانین اور پولیس کے ذریعے یہ ممکن نہیں کہ انسان کی سرکش طبیعت اور دوسری باغی جبلتوں پر قابو پا لیا جائے تاکہ اجتماعی قوانین پر عمل درآمد ہو سکے۔ دین بھی انسانی قوانین کی طرح انتظامات کی حفاظت کی خاطر نگران مقرر کرتا ہے اور سرکشوں اور قانون شکنی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے تعزیری قوانین وضع کرتا ہے۔ تاہم اس کے علاوہ اسے اور بھی ایسے قوی وسائل میسر ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ہر مخالف قوت کو مغلوب کر لیتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے۔ دین انسان کی اجتماعی زندگی کا خدا سے جو تعلق قائم کرتا ہے، اس کی روح سے وہ انسان کو تمام انفرادی و اجتماعی اعمال اور حرکات و سکنات میں خدا کے سامنے جواب دہ گردانتا ہے، کیونکہ خدا اپنی لامحدود قدرت اور علم کے ذریعے انسان کو ہر جانب سے گھیرے ہوئے ہے۔ انسان جو کچھ بھی سوچے اور جو بھید بھی اس کے دل میں ہو، خدا اس سے پوری طرح آگاہ ہے اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دین
انسان کی نگہداشت کی باغ دوڑ ظاہری نگران کے علاوہ ایک باطنی نگران کے سپرد بھی کرتا ہے، جو اپنے کام میں لاپرواہی نہیں برتتا، اور اس کی دی ہوئی سزا سے بچ نکلنا ممکن نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ انفال آیت 47۔ نیز فرماتا ہے، چاہے تم جہاں کہیں رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ حدید آیت 4۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ دے گا۔ سورہ ہود آیت 111۔ خداوند تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، بے شک خدا تمہارا نگہبان ہے۔ سورہ نساء آیت 1۔ اگر ہم ایک ایسے شخص کا جو قانون کے دائرے میں رہ رہا ہو، کسی ایسے شخص سے مقابلہ کریں جو دین کے دائرے میں زندگی بسر کر رہا ہو، تو دین کی بالادستی سے اور برتری ہم پر مکمل طور پر واضح ہو جائے گی، کیونکہ جس معاشرے کے تمام افراد دیندار ہوں اور اپنے دینی فرائض انجام دیتے ہوں، چونکہ وہ ہر حالت میں یہ سمجھتے ہیں کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کی برائی کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ لہٰذا جو عام افراد اس قسم کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ اور زبان سے آسودہ رہنا سہل ہے، حتیٰ کہ وہ فکر و خیال کے معاملے میں بھی محفوظ رہتے ہیں، جبکہ دنیاوی قوانین میں اس قسم کی آسودگی کا کوئی وجود نہیں۔ دین انسان کو بدظنی سے بھی منع فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے، اور ایک دوسرے کی حال کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ سورہ حجرات آیت 12۔ انسان دینی ماحول میں مکمل طور پر آسودہ رہتا ہے، اپنی زندگی خوشی اور آرام سے بسر کرتا ہے اور ابدی سعادت حاصل کرتا ہے۔ تاہم جس ماحول میں فقط انسانی قانون کی حکومت ہو، وہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ پولیس اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو وہ قانون شکنی سے باز رہتا ہے، ورنہ عین ممکن ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی خلاف قانون حرکت کر گزرے۔ ہر دیندار شخص دین کی رہنمائی کی بدولت اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ اس کی زندگی فانی دنیا میں چند روز قیام تک محدود نہیں، بلکہ ابھی اسے لامحدود زندگی گزارنا ہے، کہ جو موت کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، نیز اس کے لیے ابدی خوش نصیبی اور راحت حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ان دینی احکام کی پیروی کرے جو خدا نے اپنے پیغمبروں علیہ السلام کے ذریعے بھیجے ہیں، چونکہ وہ جانتا ہے کہ دینی احکام اس دانا و بینا اور صاحب قدرت پروردگار کی جانب سے ہے، کہ جس پر انسان کا ظاہر اور باطن پوری طرح عیاں ہے۔ اس لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ چھپ چھپا کر کوئی ایسا کام کرے جو خدا کے احکام کی نافرمانی پر مبنی ہو، اور یہ سمجھے کہ میں اس فعل کے لیے اس قادر مطلق کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔
ہر دیندار شخص اپنے دینی عقائد کے مطابق یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ دین کے احکام بجا لاتا ہے تو اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے اور خدا کی مہربانی اور عنایت سے اسے اپنے عمل کا نیک بدلہ ملے گا۔ لہٰذا ہر اطاعت جو وہ بجا لاتا ہے در حقیقت ایک معاملہ اور لین دین ہے جو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، کیونکہ وہ برضا و رغبت اپنی آزادی کے کچھ حصے سے دستبردار ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں خداوند تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور اس کا نیک اجر پاتا ہے۔ ایک دیندار شخص دینی قوانین اور احکام کی پیروی کر کے بے حد خوشی کے ساتھ لین دین میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ اپنی آزادی میں سے جو کچھ خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ منافع حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک مال بیچتا ہے اور اس سے بہتر مال خرید کر اس کی جگہ رکھتا ہے۔ لیکن جو شخص دین کا پابند نہ ہو، چونکہ وہ قواعد و ضوابط اور قانون کی پیروی کرنے کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے اور آزادی کے کچھ حصے سے دستبردار ہونے سے آزادی پسند طبیعت کو دکھ پہنچتا ہے، اس لیے وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اس بیڑی کو توڑ دے اور آزادی حاصل کر لے۔ یہاں یہ بتا دینا بھی مناسب ہوگا کہ دین اور قانون کے مابین کچھ معاملات میں بھی فرق ہے۔ دیندار لوگ اپنی پسند سے گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، جبکہ عام قانون کے پیرو فقط خوف کی وجہ سے جرم نہیں کرتے۔ دیندار لوگوں کے تمام اعضاء پر حکومت کرتا ہے، جبکہ قانون کی حکمرانی فقط ہاتھوں اور پیروں پر ہوتی ہے۔ دین ظاہر اور پوشیدہ دونوں حالتوں میں حکم دیتا ہے، جبکہ قانون کا حکم فقط ظاہرہ طور پر چلتا ہے۔ دین کی حیثیت فقط نگران کی ہی نہیں کہ جو برے کاموں سے روکتا ہے، بلکہ یہ ایک استاد بھی ہے جو انسان کو فضائل اور کمالات سکھاتا ہے۔ لیکن انسانی قانون کی حیثیت ایک پولیس مین سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ قانون سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اگر اسے ایک عقائی تصور کیا جائے تو دین سے حاصل ہونے والا فائدہ اس کے مقابلے میں ہزارہا گنا زیادہ ہے۔ پس جو لوگ دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قانون سے امید باندھتے ہیں، وہ اس شخص کی مانند ہیں جو اپنا اصلی پاؤں اپنے ہاتھ سے کاٹ دے اور اس کی بجائے مصنوعی پاؤں لگا لے۔ نتیجہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین انسانی معاشرے کو منظم کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور ہر دوسرے طریقے سے بہتر طور پر لوگوں کو اجتماعی قوانین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔